अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे। क्या जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं? क्या जिन्नात और शयातीन के तंग करने की वजह से इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं? अगर किसी शख्स के जिस्म में जिन दाखिल हो जाए तो फौरी उस वक़्त उसे क्या करना चाहिए, जानेंगे आज की वीडियो में। कुछ लोगों की ज़ाती राय है कि जिन्नात शयातीन इंसान के जिस्म में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसे लोग बातिल तवीलों का सहारा लेकर शरई दलाइल पर अपनी राय, अपनी अकल, अपनी सोच उसको तरजीह देने की कोशिश करते हैं। कुरान और हदीस सही वाक़यात से अगर हम अखज़ करें, सीखने की कोशिश करें तो ये बात समझ लगती है जिन्नात शयातीन इंसान के जिस्म में दाखिल होकर और इंसान के जिस्म में दाखिल हुए बगैर दोनों तरीक़ों से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तकलीफ भी दे सकते हैं। लेकिन इस बात का कतन ये मतलब नहीं कि कोई शख्स हर चीज़ में जिन डालना शुरू कर दे। अगर उसको बुखार हो वो कहे ये भी जिन की वजह से, उसके सर के बाल गिरना शुरू हो जाएं वो कहे ये भी जिन की वजह से, उसके बाजू में दर्द स्टार्ट हो जाए ये भी जिन की वजह से, उसकी नज़र कमज़ोर हो जाए ये भी जिन की वजह से। हर चीज़ में जिन का दाखिल कर देना ये भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल सिरे से इस चीज़ का इनकार कर देना कि जिन शैतान तो इंसान के जिस्म में दाखिल ही नहीं हो सकते, ये चीज़ भी गलत है। अगर हम कुरान पाक की एक आयत को सामने रखें, उसकी तफसीर को पढ़ें तो बड़ी इजीली ये बात हमें समझ लग जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में ऐलान फरमाते हैं, अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सूद खोर इस तरह उठाए जाएंगे जिस तरह दुनिया में किसी शख्स को शैतान मस करता है और वो उसके मस करने की वजह से पागल हो जाता है, खबती हो जाता है। सूद खोर क़यामत के दिन इस तरह उठाए जाएंगे। अब ये कुरान पाक की वाज़े आयत है, लेकिन वो लोग जो तवीलात का सहारा लेते हैं, ज़हनी वर्जिश करते हैं, अपनी राय, अपनी अकल, अपनी सोच को कुरान और हदीस पर तरजीह देना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, इस आयत से ये साबित नहीं होता। वो मस की बहुत सारी किस्में बयान करना शुरू कर देंगे और उसके बाद वो आपको मुख्तलिफ किस्म के अकली दलाइल देने की कोशिश करेंगे। जब कुरान और हदीस की बात आए, सीधी सीधी जो बात समझ लग रही है, तो फिर उसके बाद बाल से खाल उतारने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी अकल को दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर दीन अकल और राय का नाम होता तो फिर मौज़ों के ऊपर मसा ना होता बल्कि नीचे होता। तो ये बात इजी समझाने वाली बात है। बल्कि इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि ऐसे लोगों के मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए ये आयत काफ़ी है। कैसे लोग, किन लोगों के मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए आयत काफ़ी है? इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में लिखते हैं, जो लोग ये बात कहते हैं कि शयातीन इंसान के जिस्म में दाखिल होकर खून की तरह गर्दिश नहीं कर सकते, ऐसे लोगों का मौक़िफ़ गलत है जो कहते हैं कि जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल ही नहीं हो सकते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के बेटे अब्दुल्ला ने पूछा कि अब्बा जान, क्या सहरज़दा यानी जिस शख्स को जिन्नात और शयातीन का मसला हो, ऐसे शख्स के जिस्म में जिन दाखिल हो सकता है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने फरमाया कि बेटा, जो लोग कहते हैं कि सहरज़दा के जिस्म में जिन दाखिल नहीं हो सकता, वो लोग झूठ बोलते हैं, बल्कि ऐसे मरीज़ के जिस्म में जिन दाखिल होकर ज़ुबान से बात भी कर सकता है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का फरमान है। तो ये हमारे उलमा इकराम हैं, आइमा इकराम हैं। अच्छा, वो लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से तो गलती भी हो सकती है, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से गलती भी हो सकती है। भाई, उनसे अगर गलती हो सकती तो आपसे क्यों नहीं हो सकती? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से वो लोग अकली वर्जिश करने वाले जो आपको तवीलात के ज़रिए से कायल करने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इंसान थे ना, उनसे गलती हो सकती। भाई, आप भी तो इंसान हो ना, आप जो नया इस्तदलाल कर रहे हो। कुरान और हदीस से ये बात समझ लगती है कि जिन्नात शयातीन इंसान के जिस्म में दाखिल होकर इंसान के जिस्म में दाखिल हुए बगैर दोनों तरीक़ों से डिस्टर्ब कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं।
چلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اب طویلات کا سہارا لینے والے بھائیوں سے اگر سوال کریں کہ بھائی شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اب خون جو ہے یہ جسم کے اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے، یا پلیٹ میں ڈال کے باہر رکھا ہوتا ہے، یا تھیلی میں ڈال کے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے؟ بھائی جسم کے اندر ہوتا ہے نا۔ تو شیطان انسان کے جسم میں جب خون کی طرح گردش کر سکتا ہے تو پھر داخل بھی ہو گیا، کیوں لوگوں کو طویلات کے پیچھے لگا رہے ہو؟ اب دوسری روایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح پہنچتا ہے رگوں میں۔ اب رگیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ بھی جسم کے اندر ہوتی ہیں، جسم کے باہر نہیں ہوتی۔ اب طویلات کا سہارا لینے والے فوری کہیں گے جی لفظ تو شیطان استعمال ہوا نا، جن تو نہیں ہوا، وہ تو صفت ہے، جن مخلوق ہے، لہٰذا یہ تو شیطان، اس سے مراد وہ جن نہیں۔ اب جن والی حدیث دکھاؤ۔ اب جنہوں نے بات نہیں ماننی، جنہوں نے اپنی طویلات کا سہارا لینا ہے، ذہنی ورزش کرنی، تو اب ان کو ہم قائل تو نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو سیدھی حدیث سنانی ہے، بھی ماننی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ حافظ، کوئی بات نہیں، جو ہمیں سمجھ لگ رہی ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا نہیں، وہ کہیں گے چلیں داخل ہونے کے الفاظ نہیں ہے، یہ تو چلنے کے ہیں، یہ تو جسم میں دوڑنے کے ہیں نا، چلنے کے ہیں، داخل ہونے کے، کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہو، ایسے الفاظ دکھائیں۔ تو مسند احمد اٹھائیے، اس میں حدیث کے الفاظ ہیں، انی خشیت ان یدخل علیک الشیطان۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں تیرے اندر شیطان داخل نہ ہو جائے، لیکن داخل ہونے کے بھی الفاظ ہیں۔ تو اب یہ بھائی پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جب بندہ اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو ترجیح دیتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اپنی بات آپ کو سمجھانی ہے نا، اس نے سمجھنے کے لیے تو بات سننی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایزیلی یہ بات ہمیں سمجھ لگتی ہے قرآن و حدیث کے دلائل، واقعات، مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جنات، شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہو کر اور انسان کے جسم میں داخل ہوئے بغیر دونوں طرح سے تنگ کر سکتے ہیں۔ جس طرح تار کے اندر بجلی داخل ہو سکتی ہے، روئی کے اندر پانی داخل ہو سکتا ہے، انسان کے جسم میں جراثیم داخل ہو سکتے ہیں، انسان کے جسم میں وائرس داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم اس کا انکار کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب بیٹے نے پوچھا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ بیٹا سحر زدہ کے جسم میں، اسیب زدہ کے جسم میں شیطان داخل بھی ہو سکتا ہے اور اس کی زبان سے بات بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھ لگی کہ جنات، شیاطین ہمیں جسم میں داخل ہو کر اور بغیر داخل ہوئے تنگ کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں لگی تو چلیں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے اور اس سے آپ کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ لگ جائے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں سادہ الفاظ میں، تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ لگے۔ ایزی کرنے کی کوشش کروں گا، اس بات کو آسان کرنے کی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں عامل مقرر کر کے بھیجا، ذمہ داری لگائی، اس علاقے میں بھیج دیا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو نماز میں مجھے مختلف قسم کے پریشان کن خیالات آنے لگے، اور وہ خیالات اس قدر زیادہ تھے تو مجھے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ میں نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہوں، کافی پریشانی ہو گئی۔ تو کہتے یہ چیز دیکھتے ہوئے میں نے فوری سفر کیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر حاضر ہوا، یہ اپنا مسئلہ لے کر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا کے بھیجا تھا، جب اچانک اپنی مجلس میں دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے یہ بات پوچھی، عثمان بن ابی العاص تم ہو؟ یعنی تعجب سے پوچھا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا خیریت سے آئے ہو؟ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے طائف میں گیا ہوں، وہاں میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں مجھے بہت عجیب و غریب خیالات اور وسوسے آتے ہیں، اور وہ اس قدر سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے یہ تک بھول جاتا ہے میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ چیز سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کی شرارت ہے۔
یہ شیطان کی شرارت ہے، میرے قریب آؤ۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اپنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، میرے سینے پر ہاتھ مارا، اور اس کے بعد میرے چہرے پر آپ نے تھتکارا، یعنی ایسی پھونک ماری جس میں تھوک مبارک کے ذرے بھی تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ جملہ جب غور سے آپ سنیں گے آپ کو بڑی ایزیلی اس موقف کی سمجھ لگ جائے گی کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نکل جا اس کے جسم سے، اخرج عدو اللہ، نکل جا اس کے جسم سے اے اللہ کے دشمن، اخرج عدو اللہ، نکل جا اس کے جسم سے اے اللہ کے دشمن۔ اب 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ جسم سے نکل جا۔ کوئی چیز اگر جسم کے اندر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دے رہے تھے۔ اب یہاں بھی تعویلات والے تعویلات کا سہارا لیتے ہوئے فوری اس طرف آ جاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ بھی وسوسے کو کہا تھا، جن کو نہیں کہا تھا، شیطان کو نہیں کہا تھا، وہ وسوسے کو کہا تھا، خیال کو کہا تھا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں یہ جنات کا نام بھی صرف وسوسہ ہی نہ رکھ دیں، کوئی ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ جنات کا نام بھی اس کو جراثیم کا دے دیں کہ جن تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ آج مجھے یورپ سے ایک بھائی کی کال آئی تو میں اس کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوا۔ مجھے کہتا عثمان بھائی یہ آپ جنات وغیرہ کی بڑی باتیں کرتے ہیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو شاید پشتو زبان تھی اس کی تو تھوڑی سی اردو اس طرح سے بول رہا تھا، تو میں نے کہا جی آپ فرمائیں۔ تو وہ بھائی بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ یہ جن ون نہیں ہوتے، یہ کوئی جن ون نہیں ہوتے جو آپ بتاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، قرآن میں سورۃ جن ہے، من الجنۃ والناس یا معشر الجن والانس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، شیطان کا تخت سمندر پہ لگتا ہے۔ کہتا ہو بھائی نہیں، یہ جنات ایک مخلوق ہے، یہ ہم سے پہلے تھی، ہم سے پہلے یہ مخلوق تھی، لیکن جب انسان آئے تو یہ سب مخلوق ختم ہو گیا۔ کہتا اب کوئی مخلوق نہیں ہے، جن شن کچھ نہیں ہے۔ یہ شیطان کہتا ہے کوئی چکر نہیں ہے، کوئی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہ باتیں اپنا کرنا بند کرو۔ یہ لوگوں کے موقف سن کے میں حیران ہوتا ہوں۔ تو اسی طرح کے یہ والے ہمارے بھائی ہیں، وہ تھوڑا سا طریقے سے اس بات کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جن انسان کے جسم میں نہیں داخل ہو سکتا، جنات انسان کے جسم میں داخل ہو کر اور انسان کے جسم میں داخل ہوئے بغیر دونوں طریقوں سے پریشان کر سکتے ہیں، تنگ کر سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، جتنا اسلام نے کہا ہے، جتنے پرسنٹیج اسلام نے دی ہے، جتنے پرسنٹ اس پر اسلام نے بات کی ہے، پلیز اس کی پرسنٹیج اتنی ہی رہنے دیں۔ ہر چیز میں جن داخل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ عامل حضرات تو ماشاءاللہ سے ایسے ہیں، آپ کو بخار ہے وہ کہیں گے یہ بھی جن کی وجہ سے، آپ کے سر کے بال گر رہے ہیں یہ بھی جن کی وجہ سے گر رہے ہیں، آپ کی نظر کمزور ہوگی یہ بھی جن کی وجہ سے ہے، آپ کا سٹمک ڈسٹرب ہو گیا، بے شک وہ انگزائٹی سے ہوا ہو، بے شک کسی اور وجہ سے ہو، یا آپ کی ڈائٹ اچھی نہ ہو، نہیں آپ کے معدے کے اندر جن بیٹھ گیا، آپ کی ٹانگ کے اندر جن بیٹھ گیا، آپ کے بازو میں جن بیٹھ گیا، ہر چیز میں جن داخل کر دینا یہ بھی قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی بھائی میں ایسی چیز ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، اس کو گائیڈ کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو خوف زدہ نہ کیا جائے۔ عامل حضرات خود خوف زدہ کرتے ہیں، خود پینک کرتے ہیں۔ ایک بندے کو ایک عامل نے کہا آپ کے اوپر جو جنات مسلط ہیں یہ کشمیر والی سائڈ سے آئے ہیں، اور باقاعدہ اس نے تعداد بھی اس کی گنتی کر لی کہ آپ پر جو جنات ہیں نا وہ 50,000 جنات ہیں۔ میں نے اس بھائی سے پوچھا ان کے پاس کتنی دیر بیٹھے تھے؟ کہتا 20 سے 25 منٹ بیٹھا ہوں۔ تو 20 سے 25 منٹ میں 50,000 تک وہ گنتی نہیں سنا سکتا، جن اس نے سارے کاؤنٹ کر لیے۔ تو آپ سمجھیں تھوڑا سا، کچھ لوگوں کا مقصد ہی خوف زدہ کرنا ہے۔ اچھے لوگ ہیں، بہت سارے اچھے لوگ ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے لبادہ بھی اوڑھ رکھا ہے خوف پھیلانے کا، تو ان لوگوں سے ہم نے بچنا ہے۔ لہٰذا ہر چیز میں جن ہے، ہر چیز میں جن ہے یہ کہنا بھی غلط ہے، اور 100% انکار کر دینا کہ جسم میں داخل ہی نہیں ہو سکتا یہ بھی غلط ہے۔ میرا یہ موقف ہے، میں جو بات سمجھا ہوں قرآن و حدیث کے مطالعہ سے، جو مجھے سمجھ لگی ہے وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ میرے علم کے مطابق میں نے علماء کو پڑھا، ائمہ کرام کو پڑھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، اسی طرح مزید کتابیں دارالسلام کی ہیں اور اہل سنہ والجماعہ کی اور کتابیں بھی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں۔ پھر علماء سے رابطہ کیا، تو سارے علماء سے رابطہ کرنے کے بعد
مجھے جو بات سمجھ لگی ہے، میں نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو کر اور انسان کے جسم میں داخل ہوئے بغیر دونوں طریقوں سے تنگ کر سکتے ہیں۔ تو اب آخر پہ میں علاج کی طرف آتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے جسم میں جن داخل ہو جائے تو اس کو فوری کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی فیملی میں کسی بچے کے جسم میں، کسی خاتون کے جسم میں، کسی باڈی میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ جن داخل ہو گیا ہے، اس کو دورہ پڑ گیا ہے، وہ چیخیں مارنے لگا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ واقعتاً اس میں جن ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوری وضو کریں اور اس مریض کے کان میں آپ نے 7 مرتبہ اذان پڑھنی ہے، اونچی آواز سے 7 مرتبہ اذان پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اذان ہوتے ہی اس کی باڈی سے جن بھاگ جائے گا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شیطان اذان سن کر بھاگ جاتا ہے، 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا بڑی تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، جب وہ اذان سنے گا انشاءاللہ باڈی سے فوری خارج ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا پیشنٹ بے ہوش ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ نارمل ہو جائے۔ جیسے ہی وہ نارمل ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے تو پریشانی ہونا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد پیشنٹ پر فرض کر دیں ہر نماز کے بعد اس نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں بے شمار اپنی ویڈیو میں یہ دعا بتا چکا ہوں، 12 سے 14 سال میں میرے تجربے اور ایکسپیرینس کے ساتھ یہ دعا جڑی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ پاورفل دعا، بہت زیادہ، شیطان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ شیاطین کا سردار بھی ہو تو وہ بھی آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ آپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو یہ دعا ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، تقریباً 1 مہینہ یہ 100 دفعہ پڑھیں۔ اگر تو مستقل ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو بہت بہتر ہے، اگر آپ مستقل نہیں پڑھ سکتے تو پھر صبح و شام لازمی یہ دعا صبح بھی 100 مرتبہ پڑھیں، شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کریں، اپنے آپ کو دینی ماحول میں لے کے آئیں، قرآن پاک کی سٹڈی کریں، قرآن پاک کو تفسیر ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، بخاری شریف گھر میں لیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب ہمارے ذہن میں، جب ہمارے علم میں قرآن و حدیث جیسی برکت آ جائے گی، ہم آیات کو یاد کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو پھر ہماری لائف میں بھی برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ جب ہم دعائیں نہیں پڑھتے، اذکار نہیں پڑھتے، تو پھر جنات شیاطین تو بہت دور کی بات، پھر تو آپ پرندوں سے بھی ڈر جائیں گے، پھر تو آپ کو جانور بھی تنگ کر سکتے ہیں، پھر تو اور بھی کئی مخلوقات ہیں۔ لہٰذا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو نہیں بھولنا، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز ہی نہیں آتی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی سورت قرآن کی نہیں آتی، جو اوپر دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو اپنے آپ کو دین میں لے کے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ جتنے لوگ آسیب زدگی میں ہیں، جتنے لوگوں کو جنات اور شیاطین پریشان کر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اگر آپ اپنے گھر میں جنات اور شیاطین کی آہٹ محسوس کرتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جنات ہیں، کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے، کبھی دروازے کھٹکتے ہیں، کبھی کوئی لاک کر دیتا ہے، کوئی اور مسائل آپ محسوس کرتے ہیں، تو ڈسکرپشن میں ہماری ویڈیو موجود ہے، جنات کو تڑپا دینے والی 7 آیات، یہ عمل آپ اپنے گھر میں فوری سٹارٹ کریں، انشاءاللہ گھر سے بھی جنات بھاگ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔